अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज का मैं रियल पाकिस्तानी, ही इज़ अ बिज़नेसमैन, माशाल्लाह से मोर देन 25 इयर्स डिफरेंट बिजनेस का एक्सपीरियंस रखते हैं। आईटी, फैशन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर, कई दीगर शोबों में अपना एक्सपीरियंस रखने के साथ साथ ना सिर्फ ये बल्कि सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस में भी अटेंड कर चुके हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इनकी कोशिश भी होती है कि जो अपने एक्सपीरियंस को रखते हुए दीगर लोगों को भी ट्रेनिंग दी जा सके। और अभी जो है ये खुद भी जो है FPCCI US बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, इसके साथ साथ स्विस बिजनेस काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। वैसे तो लंबी लिस्ट है इनके अवार्ड्स की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं कुछ अवार्ड्स बताती चलूँ, शेयर करती चलूँ। FPCCI एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है, ना सिर्फ ये, ब्रांड ऑफ द ईयर भी अवार्ड मिल चुका है, कोविड में भी मिल चुका है, पीस के हवाले से भी मिल चुका है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना सिर्फ मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इसके साथ साथ अपनी खुद की भी ट्रेनिंग वो US से लेकर आए बिजनेस के हवाले से। तो आज के माय रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली शेख इम्तियाज हुसैन हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी इम्तियाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताइए खैर से। मैं थोड़ी सी हैरान और परेशान हूँ, आप ज़रा प्लीज़ उसको ठीक कर दीजिएगा, बिकॉज मेरे पास मेरे सामने मोबाइल भी है, मुझे कभी इस मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन माशाल्लाह से आपके इतने अवार्ड्स हैं, मैं कुछ पढ़ना भी चाहूँगी क्योंकि काफ़ी लंबी इसकी लिस्ट थी। फर्स्ट CEO एक्सीलेंस अवार्ड, फर्स्ट FPCCI अचीवमेंट अवार्ड, फर्स्ट ग्लोबल फूड सेफ्टी अवार्ड, फिर काफ़ी ज़्यादा ब्रांड ऑफ द ईयर, फिर कोविड का अवार्ड, फिर इन्वायरमेंट के हवाले से एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है, पीस के हवाले से भी मिला हुआ है। एक लंबी लिस्ट है। तो मुझे आप ये बताएं, ये सारे अवार्ड्स कहाँ छुपा के रखे हुए हैं? और आप ये भी बता रहे थे कि घर वाले भी परेशान हैं कि प्लीज़। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस काफ़ी अरसा हो गया, मोर देन 25 इयर्स नाउ इन द इंडस्ट्री। ट्रेड को सर्व कर रहे हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं। कोशिश ये हुई है कि मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, पाकिस्तान ने जो सब कुछ हमें दिया है, तो हमें भी कुछ गिव बैक करना चाहिए। और जब आप इस एक स्टेज पे आ जाते हैं कि जब आप स्टेबल हो जाते हैं, तमाम आपकी अर्निंग्स हो जाती हैं, आपका बिज़नेस इस्टेब्लिश हो जाता है, तो देन यू स्पेयर टाइम कि आप कम्युनिटी को सर्व करें, लोगों को सर्व करें। और तो ये देखें सोच वैसे आई कब आपको कि भाई नहीं, मुझे अब कुछ देना है, मुल्क को देना है? देखें फ्रैंकली स्पीकिंग, बीइंग अ मुस्लिम, ये सोच तो मेरे ख्याल से हर मुसलमान के पास होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद जो है वो आपकी एक तरबियत भी होती है जिसमें वालिदैन का बड़ा किरदार होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो घराना है वो शुरू से काफ़ी सारी चीज़ों को लेके चलता रहा है, जिसमें मदरसे भी अडॉप्ट किए गए हैं, लोगों को वैसे भी सोशल वेलफेयर के हवाले से चीज़ें करके दी गई हैं। कहीं पानी के कूलर लगा दिए जाते थे, कहीं कोई और सिस्टम दे दिए जाते थे, कहीं लोगों को रोज़गार करा दिए जाते। तो वही चीज़ें जो है आपके साथ इनहेरिटेज में चलती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी को आगे मैंने कोशिश की है कि कोई आपका पीछे इस तरह की सपोर्ट से मुराद ये कि वो आपको पेरेंट्स की भी रहती है ना कि भाई जी, फैमिली बिजनेस है, आप आएं और जी, आप संभाल लें, सही तो है। ऐसा कोई सीन नहीं था? फिर आपने खुद भी अपनी ग्रूमिंग की, फिर जी, डेफिनेटली एक्सपीरियंस हासिल की, फिर आप बताए थे ट्रेनिंग्स के लिए अब US जी, भी गए, फिर जी, नीदरलैंड्स भी जी, गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम जानना चाहेंगे। वैसे तो पेरेंट्स ओन बिज़नेस था, फैमिली बिज़नेस था हमारा, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। लेकिन जब मैंने इनिशिएट किया, हम यहाँ डोमेस्टिकली डील कर रहे थे, और मेरे फादर की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम जो है वो एक्सपोर्ट्स में जाएँ, एक्सेल करें। और जब देखते थे कि लोग जो है वो इतना ग्रूम कर रहे हैं, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं, उसमें हमारा भी कोई किरदार होना चाहिए, कोई नाम होना चाहिए। उन्होंने खुद भी कोशिश की कि पहले जो है वो यहाँ डोमेस्टिकली उन्होंने जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उनको बाय एयर लिफ्ट करना शुरू किया। कि किसी कमोडिटी की डिमांड लाहौर में है, फैसलाबाद में है, तो एयरलाइन के पास चले गए, उन्होंने कहा जी हम ये वहाँ भेजना चाहते हैं कार्गो। तो ये कॉन्सेप्ट को लेके जब वो आगे आए, और मैं उस वक्त जो है वो मैंने अपने जो वो एंटर किया था, उन्होंने मुझे जो है वो बीइंग अ बिजनेसमैन चाइल्ड ग्रूम करना शुरू कर दिया कि जी आप अपनी अपनी ओन कंपनी आप फॉर्म करें। और वे बैक इन 96 उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा बहुत ऑफिस आएँ, देखें, लर्न करें साथ साथ क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगेन क्योंकि जो है वो हमारा सब सेटअप भी यहाँ था और फैमिली भी यहीं थी, तो फादर ने कभी ये नहीं चाहा, उन्होंने मुझे ये ज़रूर कहा कि आप जाएँ बाहर, पढ़ें, एजुकेशन लें और ये सब कुछ सीखें, और लेकिन आप बिज़नेस करें, मैं चाहता हूँ यहाँ आप लीड लें। आप बड़े तो हैं फैमिली में? जी, मैं एल्डेस्ट चाइल्ड हूँ, और मेरे बाद जो है मेरे भाई हैं, 6 भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 सिस्टर्स हैं। तो उन्होंने जो है वो फिर मेरी ड्यूटी लगाई, जिस पे जो है वो 98 में जैसे ही मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो मैंने अपनी कंपनी लॉन्च कर दी, अपने नाम से ही कंपनी लॉन्च की।
اور اس وقت تمام چیزیں ہوتی تھی, کافی ہرڈلس تھی, ایکسپورٹ کرنا آسان نہیں تھا, ایکسپورٹ کی لائسنسنگ تھی, ڈاکومنٹیشن کافی ساری ہوا کرتی تھی. آج کل تو ون ونڈو فیسلٹی آ گئی ہے, ہرڈلز نہیں ہے, لیکن اس وقت آپ کو ڈور ٹو ڈور جانا پڑتا تھا. آپ کو پہلے ٹیمپریری NTN ملتا کرتا تھا, ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کا پرماننٹ NTN ہے. تو آپ کو ایک چھوٹے سے چھوٹے سرٹیفکیٹ کے لیے سرکاری دفتروں کے جو ہے وہ چکر لگانے پڑتے تھے. ایون بینکس کے اندر بھی جب آپ اکاؤنٹ کھولنے جاتے تھے, اس میں بھی آپ کو وہ ٹائم ہم نے دیکھا کہ آپ کو بینکرز کو خوش کرنا پڑتا تھا کہ یار ہمارا اکاؤنٹ کھول دیں, یار ہماری ایکسپورٹ کے لیے LC کھول دیں, ہماری ڈاکومنٹیشن کر دیں. تو اس طریقے سے میں نے انیشیٹ کیا, اسٹارٹ لیا. اور پھر جو ہے وہ جب میں نے دیکھا کہ یار لوگ کیسے ایکسل کر رہے ہیں, اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ کچھ اس کے حوالے سے میرے پاس انٹرنیشنل مارکیٹ کی ٹریننگ ہو. اور جب میں انٹرنیشنل مارکیٹ کو اپروچ کرنا چاہتا ہوں, ان کے ٹرینڈز, ان کی ڈیمانڈز, ان کی لائکنس ڈس لائکنس اور ان کے پروسیجرز کیا ہوتے ہیں, اس کو لرن کرنے کے لیے آئی واز بلیسڈ کہ اس ٹائم پہ نیدرلینڈس کا ایک ڈیولپمنٹ پروگرام چل رہا تھا CBI کا, جس میں وہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ پروگرام چلا رہے تھے. اس میں انہوں نے جو ہے مجھے ایکسل ایکسیپٹ کیا اور اس میں نے اپلائی کیا. پھر جو ہے پراپرلی انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, وہاں مجھے ٹریننگ دی اس حوالے سے کہ جی ایکسپورٹ کیسے ہوتی ہے. اور یہ ایک ان کا ہیلپنگ ہینڈ کتنے تھا. پاکستانی گئے تھے یہاں سے؟ آئی تھنک میرے خیال سے 6-7 لوگ تھے, آل اوور پاکستان ان کا سلیکشن ہوتا تھا. اور وہ یہ ایک ان کا ہیلپنگ ہینڈ ہوتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے. اس ٹائم پہ یہ چلتا تھا, اب تو پروگرام یہ نہیں چلتا. تو وہ انہوں نے اس میں کمپلیٹ جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کیا. پھر ساری چیز جب مجھے وہاں سے پھر ایک ویژن ملا ہے کہ یار ہم صرف فوکس کیوں ہو گئے کہ ہم نے مڈل ایسٹ یا فار ایسٹ ہی ایکسپورٹ کرنی ہے اپنی کوموڈیٹیز کو, یورپ بھی ہمارے لیے اوپن ہے. اس کے علاوہ پھر میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ کیوں نہ جب یورپ میں نے اچیو کر لیا, یورپ ایکسپورٹ میں کرنا شروع ہو گیا ہوں, تو کیوں نہ US اور کینیڈا اور یہ تمام باقی بھی جگہوں کو دیکھیں کہ سلسلہ بنے. اور اسی طرح کی پھر مزید جو ٹریننگز ہیں, تو میں نے پھر US کے لیے جو ہے وہ ٹریننگ میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا, جس میں نے کول چین کے حوالے سے ایک ٹریننگ کی جو میری فیلڈ سے ریلیٹڈ تھی. پھر پیکیجنگ کے حوالے سے ایک ٹریننگ تھی, وہ میں نے اس میں کی. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز اور ایگرو پروسیسنگ کے حوالے سے چیزیں تھیں. یہ میں نے 3-4 ٹریننگز جو ہے وہ USA کے, اور کتنا ڈیوریشن؟ یہ یہ ڈفرینٹ اسٹیٹس سے تھی, ایسا نہیں تھا, یہ ملٹیپل اسٹیٹس ہوتی تھی. اور وہ آپ کو وہاں لے کے جاتے ہیں, اور پھر جب آپ ٹریننگ میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں, بینگ بزنس پروفیشنل, وہ پھر آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں کہ اپنی تمام گورنمنٹ آرگنائزیشنس کے پاس بھی لے کے جاتے ہیں کہ ان کی پالیسیز کیسے بنتی ہیں, ان کی وہاں پہ جو ہے نا جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کیسے فنکشنز کرتے ہیں. جب وہاں کا اسائنمنٹس ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو وہ کیا پروسیجرز اپلائی ہوتے ہیں, کیسے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور وہ جب ان کے پاس امپورٹس ہوتی ہیں تو وہ کن پیرامیٹرس کو, کن اسپیسیفکیشنس کو چیک کرتے ہیں. اچھا, آپ نے اپنے گفتگو میں یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ بڑے فوکسڈ ہیں US کے لیے, تو میں نے آتے ہی پوچھا, میں نے کہا کیوں, وائی US؟ جی میں نے آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں کہ فوکسڈ ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ جب میں وہاں 3-4 مرتبہ ٹریننگس پہ گیا, اس کے علاوہ بھی میں جاتا رہا وہاں پہ, تو مجھے ان کا سسٹم انڈرسٹینڈ کرنے میں بڑا اچھا لگا. اور جب میں نے ان کو دیکھا قریب سے نیشن کو کہ ہمارے یہاں مسکنسیپشن ہے, جیسے پاکستانی ان کے لیے جو ہے وہ ایک ہوا ہوتے ہیں اور ایک ایلین ہوتے ہیں, ہمارے لیے بھی ان کو ایلین بنا دیا گیا. بٹ یو نو کہ مطلب جب آپ US کے ایک نارمل سٹیزن سے ملیں گے تو آپ بڑے فرینڈلی, بہت سمپل ہوتے ہیں. اور ایون مجھے بڑا سرپرائز ہوا کہ میں وہاں پہ جب تھا تو میں نے لوگوں سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ مور دین 70% آف پاپولیشن ڈزنٹ ہولڈ دا پاسپورٹ. مطلب وہ پاسپورٹ بھی نہیں بناتے ہیں, ان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا کہ اپنے ملک سے باہر جانا. ہاں, تو ایسے اتنے سمپل لوگ ہیں کہ وہ اپنے مطلب اسٹیٹ سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے, اور اگر ان کے ہالیڈیز انہیں ملے ہیں تو اپنی کسی اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں چلے جائیں گے. ماشاءاللہ 50 اسٹیٹس ہیں, وہاں ایکسپلور بھی کر رہے ہیں. تو آئی واز سرپرائز کہ مطلب یار ہم جو دیکھتے ہیں کہ یار یہ کوئی بہت ہی شارپ لوگ ہوں گے, بہت ہی کلیور لوگ ہیں, اور مطلب بہت ہی ایڈوانس قسم کے ان کے معاملات ہوں گے, نہیں, دے آر ویری سمپل لیونگ. بہت سمپل لوگ ہوتے ہیں, اپنے کام خود کر لیتے ہیں, اور خود اپنے لیے جو ہے وہ موپنگ بھی کر لیں گے, دروازے بھی کھولیں گے, گاڑی بھی خود چلائیں گے. نہ ہماری طرح ان کے پاس ڈرائیورز ہیں, نہ ان کے پاس شیفس ہیں, نہ ان کے پاس جو ہے نا وہ گارڈنرز ہیں. تو مطلب ایک جو ہے وہ اتنے ایڈوانس کنٹری میں رہتے ہوئے, ہائی لیول پہ بزنس مین ہوتے ہوئے کوئی, اور وہ تمام لگژریٹیز لے سکتا ہے, اویل کر سکتا ہے, لیکن وہ سمپل لیونگ ہے. تو یہ چیز مجھے بڑا ٹچنگ لگی, اور میں نے کہا کہ یار نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی وجہ پہ نوازا ہے کہ سمپل لیونگ ہے, اسٹریٹ گوئنگ ہے, دے ڈونٹ لائی, دے ڈونٹ چیٹ.
تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں، جب مجھے اچھی لگی تو میں نے کہا یار میں نے ٹچ میں اسی طریقے سے رہنا ہے اور یہی میرا مین مارکیٹ فوکس ہونی چاہیے. بٹ اٹس ناٹ ایزی، مطلب یو ایس کے اسٹینڈرڈس بھی دے آر کوائٹ ہائی، اور پھر ٹریڈ کی جب بات کی جائے جی جی تو بالکل اٹس مشکل ہے. بالکل جی ڈیفینیٹ سب سے ٹفیسٹ ہے، میں کہوں گا مشکل نہیں ہے، سب سے ٹفیسٹ ہے. لیکن اگین جب آپ ٹفیسٹ کو اپروچ کر لیتے ہیں یا ان کے اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو باقی دنیا تو آپ ویسے ہی جو ہے نا جیت لیتے ہیں، اس کے لیے آپ کا مشکل نہیں ہوتا. اور دے آر ویری کوائٹ ہیلپنگ، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں. اگر آپ کہیں پہ کسی چیز میں آپ کی لیکنگ ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے آپ کو، تو دے ول گائیڈ یو اور فوراً وہ آپ کو رسپانس کریں گے. ان کی رسپانسبلٹی یہ اچھی ہوتی ہے کہ آپ ان کو ای میل کریں، آپ ان کو لیٹر لکھ کے، دے ول رسپونڈ یو، آپ کو گائیڈ کریں گے کہ ہاں جی اس میں یہ چیز چل سکتی ہے. ایک ہمارے درمیان ایک فیئر پیدا کر دیا گیا ہے. جب تک ہم ایک دوسرے کو وزٹ نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، کلچرس کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے تو یہ گیپ بڑھتا جائے گا. اب ہمارے لیے مشکلات کیا ہے بزنس مین کے لیے؟ مین ہمیں کسی بھی یو ایس کمپنی سے ملنا ہوتا ہے، اس کو اپنے پروڈکٹس دکھانی ہوتی ہے، کچھ ڈسپلے کرنا ہوتا ہے، کچھ اپنی فیکٹری وزٹ کرانی ہے، پروڈکشن کرانی ہے. دے وونٹ ٹریول ٹو پاکستان ڈیو ٹو دس میڈیا، اور جو ایک ہمارا ایک وہ بنا ہوا ہے سلسلہ، امیج بنا ہوا ہے. میں فارن میڈیا کی بات کروں گا تو انہوں نے ایسا ہمارا ایک امیج فور کاسٹ کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے ان کے لیے ایک ریڈ زون میں آ جاتے ہیں. آپ کی ناٹ نیشنل انٹرنیشنلی ٹھیک ہے نمائندگی رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ بزنس کمیونٹی میں بھی میں بڑا آپ کو ایکٹیو دیتی ہوں، چاہے ایف ای سی سی آئی ہو، کراچی چیمبر آف کامرس ہو، تو اس سب میں آپ بڑا اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے. تو مطلب یہ ساری چیزوں کے لیے میرے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب ٹائم چاہیے، ڈیفینیٹلی فیملی کو ٹائم چاہیے، بزنس کو ٹائم چاہیے، کمیونٹی کو ٹائم چاہیے. کہاں کہاں ٹائم آپ دیں گے؟ تو کیسے مینیج کرتا ہے؟ اچھا جی الحمد للہ بالکل آپ نے صحیح کہا. اور اس حوالے سے کچھ حد تک شکایت رہتی بھی ہے گھر والوں کی، اور لیکن سیکریفائس کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ بیئر کرتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ جو ہے میں ان کو سفر کرنا پڑتا ہے. لیکن اگین جب آپ کچھ بن جاتے ہیں اور آپ اگر کہیں کسی یا اللہ تعالیٰ آپ کو مقام پہ پہنچا دیتا ہے تو بینگ اے لیڈر آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ فردر لیڈرشپ آگے لے کے آئیں، لیڈرشپ ڈیولپ کریں، نئے لوگوں کو لیڈرز بنائیں. کیونکہ لیڈر کا کام ہے، جب تک نئے لیڈرز نہیں ہوں گے، ہمارے ملک کو چاہیے لوگ. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ مطلب جہاں بھی میں جس بھی پلیٹ فارم پہ ہوں، نہ صرف چیمبرس کے، ٹریڈ کے، کسی سوشل پلیٹ فارم پہ بھی ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں کو اور جن لوگوں کو میں دیکھوں کہ کسی میں کوئی ٹیلنٹ ہے اور وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ مجھے بھی ہیلپنگ ہینڈ ملا. میں نے بھی دیکھا کہ یار مجھے بھی باہر سے جو ہے وہ ٹریننگز میں سب چیزوں میں ہیلپ آؤٹ کیا گیا، تو کیوں نہ میں لوگوں کی ہیلپ کروں اور لوگ آگے آئیں. اور ہمارے ملک میں ٹیلنٹ ہے الحمدللہ، پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، آپ کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں. تو ہمیں ان کو آگے لے کے آنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمارے اپنے لوگ ہیں اور اپنے لوگ ترقی کریں گے، ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ہماری آگے آنے والی نسلیں اس سے مستفید ہوں گی. اچھا ایک جو چیز ہے، کیونکہ ڈفرینٹ کاؤنسلز ہیں، آپ ڈفرینٹ، آپ کا پورٹ فولیو میں چیئرمین بھی ہیں، کئی ممبر بھی ہیں، اتنی ساری آپ کی پوزیشنز ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سی پوزیشن کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں؟ اگین کمنگ بیک، میں یو ایس والی اپنی پوزیشن کو سب سے زیادہ انجوائے کرتا ہوں، اور اسی لیے جو ہے وہ یو ایس بزنس کونسل جو ہے وہ ایف ای سی آئی میں تقریباً لاسٹ مور دین 12 ایئرس سے میں جو ہے وہ ہولڈ کرتا ہوں، اور آن اینڈ آف کوشش کرتا ہوں کہ مطلب لیڈ لوں خود، اور جو بھی ہمارا بزنس ایکسٹینڈ کر سکتا ہے اس میں وہ کرے. کیونکہ پاکستان کی میجر ایکسپورٹس جو ہیں وہ یو ایس کے لیے ہی ہیں، اور ہمارے پاس ایک ہی کموڈٹی زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہے جو کہ ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہیں. تو اس کی مین مارکیٹ یو ایس ہے، اور یو ایس وہ مارکیٹ ہے جو سب سے زیادہ ہائی پیئنگ مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بڑی گنجائش موجود ہے. جی جی بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس جو ہے دنیا بھر سے 3 ٹریلین کی امپورٹ کرتا ہے، 3 ٹریلین یو ایس ڈالر. اٹس اے ہیوج مارکیٹ، اور پاکستان کا شیئر اس میں 1% بھی نہیں ہے. ہم صرف 6 بلین میکسیمم ایکسپورٹ کرتے ہیں، بلین 6 بلین. تو ہم اگر اپنے نیبرنگ کنٹری چلے جائیں اور ہم اس کو دیکھیں کہ اس کی صرف آئی ٹی کی اگر آپ ایکسپورٹ لگا دیں یا اٹھا لیں تو آپ دیکھیں تو مور دین 200 بلین کی اس کی صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں. ہمارے یہاں بہت ٹیلنٹ ہے الحمدللہ. ہم تھوڑا سا اگر فوکس کر لیں اپنی آئی ٹی کے اوپر، تو جو ابھی ہم 2-3 سالوں میں 3-4 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یہ آنے والے 5 سے 10 سالوں کے اندر ہماری 100 کراس کر جائے گا. اور ہماری یہ لونس آئی ایم ایف کے اور باقی ساری چیزیں، یہ کوئی ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں رہے گا کسی بھی قسم کا.
صرف اور صرف یہ اگر ہم آئی ٹی کو پراپرلی فوکس کر لیں. یہ بھی مجھے فیل ہوا کہ آپ صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی اپرچونیٹی کریٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ ٹریننگز بھی دیتے ہیں, میں سے اگر غلط نہ ہوں, کیونکہ یہ بڑی بات ہے کہ آپ سیمینارز تو اپنے لیے جایا تھا نا, سیمینارز اور دیگر کانفرنسز آپ چلے گئے, ٹریننگز دینے ایک الگ بات ہوتی ہے جو کہ بہت کم لوگ اس اپنی کمیونٹی میں دے پاتے ہیں. تو مجھے آپ کا ایکسپیرینس ان کے حوالے سے تو پتہ چل گیا, لیکن وہ آپ کو جو فیڈ بیک دیتے ہیں نا, وہ آپ ذرا شیئر کریں. اچھا, یہ آپ نے بڑی مزیدار بات کی, اور میں اس حوالے سے آپ کو دو باتیں. نمبر 1 تو آپ نے کہا کہ آپ ٹریننگز دیتے ہیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی نالج ٹرانسفر کروں. جو میں نے لاسٹ 25 ایئرز میں سیکھا ہے بزنس سے, وہ تمام چیزیں میں اپنے دوستوں کو, جو بھی سننے والے ہیں, جو ایکسل کرنا چاہتے ہیں, ان کو دوں, تاکہ وہ فردر اہیڈ جائیں اور پاکستان اس سے ترقی کرے. یہ میری کوشش ہوتی ہے پریکٹیکلی. سیکنڈلی, آپ نے جو بات کی کہ دنیا, بیرونی دنیا یا فورن کنٹریز والے کیسے دیکھتے ہیں, نو ڈاؤٹ بہت سارے ممالک میں لوگ ایسے ملتے ہیں ہمیں ٹریولنگ کے درمیان جو کہتے ہیں کہ جی وی ہیو فرسٹ ٹائم وی ہیو ہرڈ یور کنٹری نیم, پہلی مرتبہ سن رہے تھے. اور جو جانتے ہیں اگین وہ ہمیں کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں آپ کو ریسنٹلی بتاؤں کہ کچھ ہمارے دوست تھے, تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جب میں ان سے بات کرتا ہوں کہ یار موسٹ آف سوری میں انٹرپٹ کروں, موسٹ آف دے تھنک آپ ہمسائے ملک سے ہیں. ہاں, ایسا ہی ہے, یا اسپین سے بھی کہہ سکتے ہیں. وہ ہم ریفرنس دینا پڑتا ہے ہمیں, جن کو نہیں پتہ ہوتا ہمارے کنٹری کا, پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جیوگرافیکل ہماری پوزیشن یہ ہے, ہم ان بٹوین دیز 2 کنٹریز جو ہمارے برابر ہیں, چائنا اور دوسرا کنٹری ہے, تو ہم ان کے درمیان ہیں. تو وہ اس سے پہچان جاتے ہیں, کیونکہ ایوری بڈی نوز دوز 2 کنٹریز, ان کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے. لیکن جب ہماری بات ہوتی ہے تو دے کمپیئر اس ود افغانستان. دے یوز ٹو تھنک کہ مطلب ہم جو ہے نا, وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ڈو یو پیپل رائڈ آن کیملس. کی وجہ سے بالکل, ہاں, اور ایسا نہیں ہے. وہ بالکل اتنا سرپرائز ہوتے ہیں. میں نے کہا یار آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں, وی ڈونٹ رائڈ آن کیملس. ہمارے پاس وہ تمام لگژریز ہیں جو آپ کے پاس ہیں. ایون میں ان کو پھر اپنے یہاں برانڈز بتاتا ہوں کہ جتنے جو آپ کے فورن برانڈز ہیں وہ سارے یہاں موجود ہیں, اور جو میں ویئر کر رہا ہوں اس وقت, یہ وہاں پہ میرے پاس ڈومیسٹکلی اویلیبل ہے. تو دے سرپرائز کہ مطلب یہ ساری چیزیں ہیں, وی ڈونٹ نو کہ آپ کے پاس وہاں انٹرنیٹ کی کیا اسپیڈ ہوگی, فلانی چیز کیا ہوگی, جتنی ایڈوانسمنٹ ہے. تو جب انہیں بتاتے ہیں تو وہ سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ یار بالکل, اور وی یوز ٹو انوائٹ دم اگین. تو آپ کی انویٹیشن پہ آنا ہوا ہے؟ جی بالکل, بہت سارے دوست آتے ہیں, بلکہ بھی ریسنٹلی بھی ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے, ابھی کرنٹلی وہ اسلام آباد گیا ہوا ہے, اور ہم نے وی آسک دیم ٹو ٹریول ٹو ہنزا, ٹل ہنزا. اور آپ جائیں, نہ صرف ہمارے جو ہے وہ کنٹری کہ آپ نے یہاں کراچی دیکھا ہے, پھر آپ ان کو خیر پور بھی لے گئے یہاں سے بائی روڈ ٹریول کرا کے, کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو یہاں پہ ریگستان ہے وہ کیسے ہیں, اور ایک آپ سی ایریا سے ہمارے آپ جائیں ماؤنٹین ہل ایریا پہ, اور وہاں کے لیے ان کو اٹریکشن بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی ورلڈس ہائیسٹ ماؤنٹینز ہمارے پاس ہیں 4, تو آپ ان کو وزٹ کریں اور دیکھیں, آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس کتنا ڈائیورسفائڈ ویدر ہے, اور کس طریقے سے لوگ ہیں, کلچر کو انجوائے کریں. اور جتنے بھی دوست اس سے پہلے بھی آئے ہیں وہ بڑا خوش ہوئے ہیں, بلکہ کچھ ڈپلومیٹس نے, کچھ دوستوں نے تو مجھے کہا ہے کہ یار ہم کوئی پلان بناتے ہیں, کیونکہ کچھ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک ایگزامپل ہم نے سیٹ کی تھی کہ ایک ہم ماڈل آرٹسٹ آئی تھی ملیشیا سے, ان کو ہم نے اسپانسر کروایا تھا کہ آپ جائیں وزٹ کریں اور اپنا بلاگ بنائیں, تاکہ آپ کے کنٹری میں پتہ چلے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے. تو یہ بڑا زبردست جو ہے وہ آئیڈیا جو ہے وہ ان کو اچھا لگا, اور باقی ڈپلومیٹس نے بھی کہا کہ یار آپ ہمیں بھی بتائیں اس طرح کی کوئی چیز ہے. تو کوئی ایک آرٹسٹ آ جائیں, اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے بلاگنگ وغیرہ چل رہی ہے, تو دبئی اتنا انکریج کر رہا ہے اپنے کانٹینٹ کے لیے کہ آ جائیں آپ کو گولڈن ویزا دے دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ اب دنیا آج کل اسی چیز کی ہے, ہم کیوں نہیں بتاتے. ہمارے پاس ٹورزم اتنا زبردست ہے. اور ایون میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات کہ انٹرنیشنل جب ٹریول بین ہوا تھا ڈیورنگ کووڈ جو ہے, وی ور ویری ڈیسپریٹ کہ مطلب گھر میں بند رہ رہے کہ بچے جو ہے نا وہ بڑے پریشان ہو گئے تھے. تو آئی ٹک مائی ہول فیملی 2 to 3 ٹائم ٹل ہنزا, اور جو گلگت تک جو ہے وہ میں لے گیا. ایک سال میں نے پلان کیا کہ جی ہم جاتے ہیں ود مائی پیرنٹس, کہ ہم جاتے ہیں یہاں کشمیر سائڈ پہ, اور کشمیر تک ہم سارا ایکسپلور کر کے آتے ہیں, ساری چیزیں بائی روڈ ایکسپلور کریں. تو بچوں کو پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ, ہم کسی طور بھی کسی سوئٹزرلینڈ سے, کسی یو ایس کی اسٹیٹ سے ہم کم نہیں ہیں. ہمارے پاس ان سے کافی اچھی چیزیں موجود ہیں, جگہیں موجود ہیں. وی آر ویری مچ بلیسڈ. اور سب سے بڑا پلس ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا کلچر ہے اور ہمارا اپنا فوڈ ہے. ہمیں سیکریفائز نہیں کرنا پڑتا. انٹرنیشنل ٹریول میں جو ہم اپنی چیزوں کو مس کرتے ہیں کہ یار ہم اپنا فوڈ نہیں انجوائے کر سکتے, تو ہمیں ہمارا لوکل فوڈ بھی مل رہا ہوتا ہے.
تو یہ چیزیں ہم جب دوسروں کو بتائیں گے یا فارنرس کو بتائیں گے تو ٹورزم انڈسٹری ہماری بلوم کرے گی، اور اس وقت ہماری ٹورزم انڈسٹری کو نیڈ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑا اس میں پوٹینشیل بھی ہے۔ اس وقت تقریباً 2 سے 3 بلین US ڈالر ہم اس سے ارن کر رہے ہیں، جو کہ ایک اچھا اماؤنٹ ہے، لیکن اگین یہ مور دین 10 بلین جا سکتا ہے ود ان کپل آف ایئرس، 3 سے 4 سالوں میں جا سکتا ہے اینڈ واٹ اباؤٹ دی ٹریننگز جو آپ جو ٹریننگز بھی دیتے ہیں اور کرتے ہیں؟ جی ٹریننگس تو دیکھیں جی، میں کوشش کرتا ہوں، ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے لاسٹ منتھ بھی کرایا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب سیمینارز کرائیں، اور اس میں جو ہے وہ میجورٹی 70% ہم جو ہمارے یہاں پہ بزنس مین ہیں ان کو بلاتے ہیں کہ وہ جو ڈفرینٹ کنٹریز میں کام کر رہے ہیں تو ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ موٹیویٹ ہوں اور US کے لیے یا اور کسی بھی کنٹری کے لیے جس سے وہ کام کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے کسی جگہ کام کریں۔ پھر نئے بچوں کو یا انٹرپرینورز جو مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بزنس کی طرف آئیں بجائے اس کے کہ جابس کی طرف جائیں یا فارن کنٹری میں جا کے کہیں پہ دھکے کھانے سے بہتر ہے کہ اپنے ملک میں کوئی نہ کوئی انوویشن کے ساتھ کام کریں۔ تو اس حوالے سے ٹریننگز ہوتی ہیں، اور اس میں ہم آن بورڈ لیتے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹس کو بھی، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے جتنے فارن مشنز ہیں دنیا جہاں میں تو ان کو آن بورڈ لیں، اور ان سے کوشش کرتے ہیں کہ آن لائن ویبینار کے تھرو وہ آ کے وہ بھی وہاں کے ایکسپیرینس شیئر کریں، ریئل ٹائم ایکسپیرینس شیئر کریں۔ اچھا امتیاز صاحب، کیونکہ بات کرتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ ہمارے پاس اس طرح سے وقت تو نہیں رہا آگے مزید اس چیز کو کنٹینیو کرنے کا، لیکن ڈیفینیٹلی آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، اگر آپ اسپیشلی یوتھ کے لیے ایسے جو آنا چاہ رہے ہیں، بزنس کی طرف آنا چاہ رہے ہیں یا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی گائیڈ لائن دینا چاہیے، میسج دینا چاہیں آپ؟ یوتھ کے لیے یہی گائیڈ لائن ہے کہ اپنے کنٹری کو بلیس جانیں، جو آپ کی رسپیکٹ آپ کی کنٹری میں ہے وہ کہیں بھی باہر نہیں ہوگی، اور آپ نے کرنٹلی اس ٹائم پہ دیکھ بھی لیا ہے کہ جو سینیریو چل رہا ہے پریزنٹلی کہ ہمارے جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں وہ ویزا ڈینائل میں ہیں، پھر جو ہے اور بھی کافی جگہ سے ہمیں ایشوز آ رہے ہیں، تو آپ بلیس جانیں کہ آپ یہاں موجود ہیں، یہاں آپ کو ایجوکیشن سب سے سستی مل جاتی ہے، آپ کے لیے فوڈ سب سے سستا ہے، پھر آپ کے پاس اپرچونیٹیز موجود ہیں کہ اپنے ہی کلچر میں رہتے ہوئے، اپنے ہی ایٹماسفیئر میں رہتے ہوئے آپ کچھ انوویشن کی طرف جائیں، انٹرپرینور بنیں۔ میں بھی انٹرپرینور بنا، اگر جو ہے وہ بزنسز سٹارٹ ہوئے تھے ہمارا یہاں ڈومیسٹک کام تھا تو میں نے ایکسل کیا کہ اس میں ایکسپورٹ میں گئے، اس میں فردر ویلیو ایڈیشن میں گئے اور اس میں آگے ہی ایکسل کیا، اس اپنی فیلڈ کو نہیں چھوڑا، پھر اس کے بعد ہم نے ملٹیپل اور فیلڈس کو دیکھا۔ تو آپ بھی اس طرح سے دیکھیں، اور کرنٹلی یوتھ کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ صرف اور صرف IIT کو اس وقت اگر آپ فوکس کر لیں، ہماری جنریشن، ہمارے انٹرپرینورز، ہمارے یوتھ اگر صرف IIT کو فوکس کر لیں، بلیو می اور ناٹ، آنے والا دور آپ کا ہوگا۔ گاڈ بلیس یو امتیاز صاحب، آپ اسی طرح سے کام کرتے رہیں، اور اچھا لگا آپ سے بات کر کے بھی، بہت سی دعائیں آپ کے لیے بھی۔ بالکل جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی امتیاز حسین صاحب، اور انہوں نے مہنگائی کی بات کی، کیونکہ مجھے اندازہ ہے، کیونکہ ہم جب ٹریولنگ کرتے ہیں، میں آپ کو ایک آسان لفظوں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ وہاں اگر باہر آپ جاتے ہیں، فار سپوز میں US کی مثال لے لیتی ہوں، ڈالرس کی، ہم ہمیشہ ڈالرس کرتے ہیں، US کی مثال میں لیتی ہوں کہ اگر میں چھوٹی پانی کی بوٹل بھی لوں تو میرے خیال سے $3 سے $4 میں مل جاتی ہے، اور پاکستانی اگر میں لگا لوں تو $1000 بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی بندے نے پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے تو وہ آپ کے $80 سے $90 لگ جاتے ہیں، 1-2 اگر لوگ صحیح سے، اگر آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو مہنگائی کی بات ہو رہی ہے، وہ پاکستانی بنتے ہوں گے 22,000 25,000 کے قریب۔ تو بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ جب دیکھتے ہیں نا دیگر کنٹریز تو ذرا متاثر بھی ہوتے ہیں کہ جی بڑا ہمیں جانا ہے، بڑا امپریس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کا جو لائف سٹائل ہے نا، وہاں کی جو چیزیں، مہنگائی کافی زیادہ ہوتی ہے کمپیریٹیولی۔ اگر میں اپنے ملک کی بات کرتی ہوں، جب میں واپس آتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی نہیں، یہ تو بڑی سستی چیز ہے، مجھے کھانا مل رہا ہے، مجھے روٹی مل رہی ہے، مجھے پانی مل رہا ہے، جو کہ میں افورڈ بھی کر سکتی ہوں۔ نہ صرف میں سمجھتی ہوں بہت سارے دیگر لوگ جو اپنی اسٹرگل میں ہوتے ہیں وہ بھی افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو اپنے ملک کی اہمیت کو جانیں، سمجھیں، اور وہی بات ہے، دور کے ڈھول جو ہے سہانے والی بات ہوتی ہے، اپنے ملک کو دیکھیں، یہ ملک بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے، اور مجھے مونا خان کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔